डंडे लेके सोटे लेके रियासत से अपनी बातें मनवा सकेंगे, ये नहीं हो। प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग उलमाए किराम के साथ बहुत अच्छी रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने इनको कहा कि मुल्क को एक खूनरेज़ी से बचा सके। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ भी रवाबित है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, पॉजिटिव ही रिपोर्ट्स आएंगी। अगर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मुज़ाकरात के सबूताज होने का खतरा है। गवर्नमेंट की रीट को, अमन व अमान को हर सूरत में कायम रखा जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मसले को भी गाड़ दिया है। रियासत बुरी तरह नाकाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर कहा कि रियासत की रिट को चैलेंज करने नहीं दिया जाएगा, आनी हाथों से निपटा जाएगा। इतने सारे पुलिस वाले शहीद हो गए, उससे ज्यादा क्रिटिकल हालत में पड़े हैं और 400 के करीब जख्मी हैं, फिर भी कहा जाता है कि रियासत की रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। पता नहीं कितनी रिट अभी बाकी है। आज फिर मुज़ाकरात की बात की गई, 12 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बन गई। पहले भी ये लोग आए थे, 5 बार ये कालादम तहरीक वाले इधर आए। हर बार रियासत घुटने टेकती रही। अब पता नहीं कितनी एक रिट कहां तक खिसक चुकी है। ख्याल रखना चाहिए कि कहीं मैं आगे बात नहीं कर रहा, आगे बात करना भी नहीं चाह रहा। सिर्फ सड़कें खोद कर, खंदंगे बनाकर, लोगों के रास्ते रोक कर और खंदंगों की वजह से, सड़कें खोदने की वजह से शहरियों के पास खाने पीने की अशिया खत्म करके रियासत की रिट बहाल नहीं हुआ करती। रियासत अपनी रिट मनवाया करती है। और ये बात मैं मुजाहिरीन के लिए भी कहना चाह रहा हूं, उनके सिंपथाइजर के लिए भी कहना चाह रहा हूं, जो उनके लिए खामोश हमदर्दी रखते हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाह रहा हूं। जो उनके लिए फंडिंग करते हैं, मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं कि दुनिया भर में हर रियासत की एक रेड लाइन होती है। रियासत फिर मजबूर हो जाया करती है। रियासत तो माँ जैसी होती है, माँ को मजबूर नहीं किया जाता। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। इंतहाई अहम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, तर्जमान नवाज शरीफ, मरियम नवाज और साबिक गवर्नर सिंध। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं भी हम आहंगी के लिए, और आज इस इजलास में भी मौजूद थे। इसलिए अल्लामा साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं। आज उलमा के साथ मुशावरत हुई। इस मुशावरत के बाद आप समझते हैं कि रियासत की रिट बहाल हो चुकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखें, गुजारिश ये है कि रियासत की रिट जो है वो तो बाहर सूरत बहाल होनी है और बहाल है। आज भी बड़ा वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने बता दिया है कि कोई ऐसा अमल जो है जिससे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल पैदा हो, जिसके अंदर जो है इंतशार पैदा हो, वो काबिल कबूल नहीं है। और ना ही कोई ऐसा काम किया जाएगा जो आयन और कानून के जो है वो खिलाफ हो। ये जैसे खबरें भी बाहर आई, आज 12 उलमा ने, जो नूरुल्लाह कादरी साहब भी कह रहे थे कि उसी मकतबा फिक्र से हैं जिस मकतबा फिक्र के ये कालादम तहरीक वाले मुजाहिरीन हैं। आज साद रिजवी की रिहाई की भी बाकायदा बात की उलमा ने। देखिए, गुजारिश ये है कि जो बात हुई है वो बड़ी वाज़ेह है कि आयन और कानून जो है, जो वो कहता है उसी के मुताबिक सारा कुछ होगा। मुतालबात, लाजमी बात है कि उनके मुतालबात में साद रिजवी साहब की रिहाई का भी मामला है और भी चीजें। असल मामला इस वक्त तो वही है, लेकिन वो अदालत जाने, अदालत का काम जाने, उसमें हुकूमत जो है वो तो कोई किरदार अदा नहीं कर सकती। वो तो अदालत में उनका कज़िया है, अदालत से उनका कज़िया हल होना है। और ये बात वज़ीर आज़म साहब ने इन उलमाए कराम को कही है। ये आप देख रहे हैं कि जब वज़ीर आज़म साहब ने ये कह दिया कि जो आयन और कानून कहता है उसी के मुताबिक हर चीज होगी, तो लाजमी बात है कि वज़ीर आज़म साहब
अदलिया को तो कोई हुक्म नहीं जारी कर सकते। जी, वेल सेड। मोहम्मद जुबैर साहब, ये कमेटी का खेल पाकिस्तान में बड़ा पुराना है। आज 12 रुकनी कमेटी बनी, वो उनसे भी राब्ता करेगी, वो इधर हुकूमत के साथ भी राब्ते में रहेगी। क्या रियासत की अमलदारी, रेट या रियासत का अख्तियार, रियासत का बाख्तियार होना इससे कायम रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना ये है कि एक बड़ी पिक्चर देखनी है। ये तो उसमें एक वाकया है जो हर थोड़े अरसे के बाद कुछ होता है और जिसमें हम रियासत जो है घुटने टेक देती है, और ये आज की बात नहीं है, ना इस हुकूमत की बात है। देखने की बात यह है कि क्या पाकिस्तान उस तरह से चलाया जा रहा है जो कायदे आजम की 11 अगस्त की तकरीर थी, जिसमें उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह लाएअमल बयान कर दिया था। अगर आप स्पेस कंसीड करेंगे रिलीजन के नाम पर और कानून के नाम पर नहीं, तो फिर आपके लिए मुश्किलात में इजाफा ही होता है, आसानी नहीं होती। वक्ती तौर पर आसानी हो जाती है, ये मान लिया, वो मान लिया, आज कि जी वो मुआहदा एक कर लिया, फिर आपने ये कह दिया कि जी आप एम्बेसडर को वापस भेजने के लिए करारदाद लेके आएंगे। क्यों करारदाद लेके आएंगे? किस सिलसिले में करारदाद लेके आएंगे? क्या हमें इम्प्लीकेशंस, हुकूमत पाकिस्तान को इम्प्लीकेशंस नहीं पता कि पार्लियामेंट में ऐसा बिल लेके क्यों आ रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने का, और व्हाट इफ पार्लियामेंट अप्रूव कर देती तो पाकिस्तान का उसके जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं, उसके जो इंटरनेशनल ग्लोबल इम्प्लीकेशंस है, फिर हम कहते हैं कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। भाई हमारे खिलाफ की ना बातें हमारी सुन लेना कि हुकूमत वक्त ये कह रही है, साइन करके आ गया कि जी हम ये पार्लियामेंट में ले जाएंगे। आप क्यों पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट में किसी एम्बेसडर को निकालने के लिए पार्लियामेंट में लेके आते हैं? कल को आप कहेंगे बेल्जियम के एम्बेसडर को निकालें, बजाय कि आप ये कहें कि जी हम वो जंग लड़ेंगे जो एज अ लीडर ऑफ द मुस्लिम कंट्री हमें लड़ने की जरूरत है, या ओआईसी के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, या वो करेंगे काम जिससे हम इन्फोर्स कर सकें वो चीजें जो हमारे जज्बात को अफेक्ट करती है। लेकिन अगर आप, और आज मैं फिर ये ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, आज भी मैं ये कहूंगा कि देखेंगे जब आप रिलीजन को बीच में लेके आते ना, और इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर बार बार हम सुनते हैं वो रिलीजन को बीच में लेके आते हैं। कभी कपड़ों की बहस शुरू हो जाती है, कभी बॉलीवुड की बहस शुरू हो जाती है। उससे तकवीयत मिलती है उन फोर्सेस को जो कि मैं वही कहूंगा कि 11 अगस्त 1947 की स्पीच हमारे लिए एक गाइडेंस है। कायदे आजम ने ये मुल्क बनाया था, अगर हम कायदे आजम की हर बात मानते तो फिर वो बात भी माने जो उन्होंने 11 अगस्त को की थी। लेकिन ये बार बार हम जब करते, जियाउल हक ने इस्लाम ही के नाम पर सब किया था ना। मोहम्मद हमने कहा कि उन्होंने गुजारिश ये है, आप स्पेस की बात कर रहे हैं, आप स्पेस की बात कर रहे हैं, यहां तो जो वुज़रा रिट की बात करते हैं, मसलन फवाद चौधरी साहब बार बार ये बातें करते रहे, आज तो उनकी शिकायत की गई वजीर आज़म के सामने। अब ये बड़ी अजीब सी बात है ना। देखें, और सबसे बड़ी बात ये है कि इतने सेंसिटिव इशू पर वजीर आजम को पहले अपने जो की मिनिस्टर्स हैं उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखना है। शेख रशीद कुछ और बातें करते हैं, फैसल वाडा कुछ और बातें करते हैं, फवाद चौधरी कुछ और बातें करते हैं। हर एक का नुक्ता नजर है। मैं ये कह रहा हूं फवाद चौधरी की अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग है कि वो किस तरह से मुल्क में इस चीज को देखते हैं। शेख रशीद की अपनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर मेंबर ऑफ द कैबिनेट, तो उनको वो चीज करनी है जो वजीर आजम का लाएअमल होना चाहिए, जो काबीना का मुश्तरका तौर पर लाएअमल होना चाहिए। इसमें फिर इंडिविजुअल थिंकिंग खत्म हो जाती है। अगर आपने इंडिविजुअल थिंकिंग रखनी है और बिल्कुल मुख्तलिफ रखनी है फ्रॉम वन अदर, क्योंकि दो इसमें की लोग हैं, एक वजीर दाखिला और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, दोनों अगर बिल्कुल मुतजाद बयानात देंगे। कल शेख रशीद एक प्रोग्राम में परसों तो वो बिल्कुल हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे कि यार मैं माफी मांग लेता हूं फवाद चौधरी की तरफ से। अब ये मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह से मुल्क में निजाम चलाया जा रहा है। कायरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। बार बार हुकूमत कहती है, और इवन जो मुज़ाकरात को फेवर करते हैं वो भी कहते हैं कि हम रियासत की रिट को चैलेंज नहीं करने देंगे। नूरुल कादरी साहब आज कह रहे थे, शेख रशीद साहब भी बार बार कहते हैं। तो जो आज की पेशरफ्त है, असल मसला तो ये है ना कि टकराव ना हो। आज की पेशरफ्त आपको लगता है पॉजिटिव डायरेक्शन में है? 12 रुकनी कमेटी बनी है। रजा साहब, पहले तो मैं
اپنی سرکاری ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جو پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں ان کے اصالہ ثواب کے لیے دعا گو ہوں. میں ان کے خاندانوں سے تعزیت کروں گا, ان کی فورس سے تعزیت کروں گا, اور جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد صحت دے, ان کو صحت یاب کرے. وہ ہماری دفاع کے لیے وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے ہیں, اور ہماری ریاست کا عالم یہ ہو گیا ہے. مجھے اپنی رینجرز پہ بھی, اپنی فوج پہ بھی, سب اداروں پہ بڑا مان ہے, فخر ہے. اپنی اپنی ڈیوٹی ہے سب کی, لیکن پولیس والوں کو مروا کے, زخمی کرا کے, آپ نے ان کو وڈرا کر کے ان کے ہاتھ پہلے آپ نے باندھ کے ان کو میدان میں چھوڑا, اور پھر آپ کو ریٹریٹ کرا رہے ہیں. آپ آئی جی پولیس کے اوپر اعتبار کرتے, آپ ڈی پی اوز پہ کرتے, آپ ڈی سی اوز پہ کرتے, آپ پولیس والوں کو کہتے کہ تشدد کے بغیر یہ معاملہ حل کرنا ہے, تو یہ معاملہ تشدد کے بغیر حل ہو جاتا. آپ بیسیکلی آپ خود اپنی ریاست کے فیلئر کا اعلان کر رہے ہیں. نمبر ایک کہ آپ نے پولیس کو وڈرا کر لیا, رینجرز کے حوالے کر دیا. آپ نے پولیس کے مورال کا کیا کیا؟ اس سے پہلے بھی پولیس والے شہید ہوئے, کیا ہوا؟ دوسرا, سڑکیں بلاک کرتے رہے. ہمارے دور میں بھی کنٹینر رکھے جاتے تھے, یہ بھی کوئی مناسب راستہ نہیں ہے. لیکن اب تو کھڈے کھودے گئے, سڑک کے جی ٹی روڈ کے اندر خندقیں کھودی گئی. آپ دنیا میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہر دور میں آپ جرنلسٹوں کے آگے, کبھی سیاسی جماعتوں کے آگے. وزیر اعظم صاحب آج فرما رہے ہیں کہ ریاست کی ریٹ تو ہر حال میں قائم ہوگی. تو جس دن خود کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے سامنے کہہ رہے تھے, اس وقت ان کو یہ یاد نہیں تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ سول نافرمانی کرو, ٹیکس جمع نہ کراؤ, بل جمع نہ کراؤ, باہر سے پیسہ بھیجو تو وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو. یار آج وہ ریاست کی ریٹ کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, کون سی ریٹ, کس ریاست کی ریٹ؟ پاکستان میں ریٹ نام کی کوئی چیز ہے, طاقت ہے ریاست کے پاس, وائلنس کا ایک اختیار ہوتا ہے, ساری دنیا میں ہے. ریٹ جو ہوتی ہے نا پراچا صاحب, وہ بیسیکلی اعتماد ہوتا ہے لوگوں کا. جی, اس اپنی ریاست کے اوپر, اپنی حکومتوں کے اوپر, اپنے اداروں کے اوپر اعتماد کرتی ہے. کون سا اعتماد ہے ہمارا ان کے اوپر؟ بار بار ہم آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں. اور آج بھی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ سب سرے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. میں غلط بیانی کر رہا ہوں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں, کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے؟ قوم سے کچھ چھپا ہوا ہے. اس کے باوجود ہم سب کہتے ہیں نہیں بس یہ بات ٹھیک ہے, ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. کون سے آئین کے تحت ہم چلنا چاہتے ہیں؟ یہی تو ایک ایشو ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, اور یہی ایشو ہے تارا صاحب, یہی واقعی یہی ایشو ہے. ادھر رکیے گا پلیز ناظرین, میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, خطرات ہیں, اور آج جو مذاکرات کر کے وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت کر کے مذاکراتی ٹیم باہر آئی, انہوں نے بھی کہا کہ خطرات ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ سیبوٹیج ہو سکتے ہیں یہ مذاکرات, بہت سارا خطرہ موجود ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. محمد زبیر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آج مشاورت ہوئی, اچھی بات ہے, بات چیت ہونی چاہیے, بات چیت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. لیکن وہی علماء جو باہر آئے, انہوں نے بھی کہا کہ جی اگر مظاہرین آگے بڑھے, یعنی جو پروٹیسٹرز ہیں وہ آگے آئے, تو پھر تو مذاکرات سیبوٹیج ہو جائیں گے. تو کتنا خطرہ آپ ابھی محسوس کرتے ہیں برقرار ہے؟ دیکھیں, یہ سارا جتنے پچھلے ہفتے 10 دن سے چل رہا ہے معاملہ, تو ڈیمیج تو ہو چکا ہے, اور وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج ہو چکی ہے. اس میں تو میرا خیال ہے کوئی پاکستانی حیران بھی نہیں ہوتا. ہمیں تو اس کو ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. پرائم منسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہنا کہ جی ریٹ آف دا اسٹیٹ ہو, وہ بالکل قاہرہ صاحب نے صحیح کہا ہے کہ یہ جو ان کے اوپر آج جو ہے, جب فیض آباد دھرنا ہو رہا تھا تو اس وقت تھوڑا سا خیال کرنا تھا. جب آپ خود دھرنا دینے آئے تھے 126 دن کا, اور آپ نے سول نافرمانی کی موومنٹ کا اعلان کیا تھا اور حملے کیے تھے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر, فزیکل حملے کیے تھے, تو آپ کو تھوڑا سا اب کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے, کم سے کم, کہ جی ہاں ہم غلط تھے. جب شیخ رشید کی وہ سپیچز تھیں کہ جلا دو, پاکستان کو جلا دو, اور گھراؤ کر لو, اور تباہ کر دو, برباد کر دو, تو آج تھوڑا سا ریمورس
ہونا چاہیے، شو کرنا چاہیے کہ جی ہم نے بہت ایکسٹریم سٹیپ لیا تھا صرف پاور میں آنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت کس چیز پر مذاکرات ہو رہے ہیں، کس چیز. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہوگی، تو قانون کی بالادستی کا تو کیا جو مظاہرین ہیں اور ان کی لیڈرشپ ہے، کیا ان کو نہیں پتا کہ قانون کیا کہتا ہے؟ تو قانون کی بالادستی کی اگر بات کرنی ہے تو ان کو ایک میسج بھیج دیں، بھائی جو بھی قانون کا طریقہ کار ہے، حکومت سعد رضوی صاحب کو نہ فیصلہ کر سکتی ہے چھوڑنے کا، نہ بیل دینے کا، نہ کچھ اور، تو ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک دوسری ان کی ڈیمانڈز تھیں، یہ تو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں نا بار بار، یہ چیزیں تو ان کو کمیونیکیٹ نہیں. دیکھنا غلط کرتے نا تو پراچا صاحب تھوڑا سا سپیس حاصل کرنے کے لیے، جب پچھلی دفعہ حکومت نے پچھلے نومبر میں ایگریمنٹ سائن کیا تھا، کس بیسس پر کیا تھا؟ آج وہ گلے پڑ گیا نا. مطلب آپ ہر دفعہ وہ مظاہرین ہوتے ہیں اور پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو بھی بالکل صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی پہلے 2017 میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس میں یہ ضامن تھے لوگ، اور پھر اس کے بعد 2020 میں یہ ایگریمنٹ ہوا، اور پھر یہ اس کے بعد 2021 میں اپریل میں پھر دوبارہ ہم نے پروٹیسٹ شروع کیا، پھر ہمیں ٹھنڈا کیا گیا، اور پھر ہم یہاں باہر آ گئے. اب اگر پوری قوم نے دیکھا ہوتا کہ اپریل 2021 میں جب وہ پولیس والوں کو پر حملے کر رہے تھے، جب تھانے سے اٹھا کے بندوں کو لے کے چلے گئے تھے، تو اسٹیٹ واز ہیلپ لیس. ان کے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ان پولیس والوں کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے. میرا خیال ہے ہمیں سب کو احساس ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ تباہی کی گئی ہے. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی نظر میں ایک مسلم مملکت میں لڑائی جھگڑا اس نام سے ہو رہا ہے جس کو سب پر کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جی ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. سب کہتے ہیں، ایون جو ہماری جو منورٹیز ہیں، چاہے ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہر ریلیجن کا خیال ہونا چاہیے، اس طرح سے جو بھی. اور ہمیں یہ بھی ہم ایگری کرتے ہیں کہ چاہے وہ فرانس کا کوئی رائٹر ہو یا جس نے بھی کام کیا ہو، یا بیلجیم کا یا کسی اور ملک کا، وہ بھی ہمارے لیے بہت اوفینسو ہے. لیکن ڈیل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ حکومت وقت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ کریں، ہم اس چیز کو ایک پراپر فورم پر اٹھا رہے ہیں. اس طرح سے نہیں ہم کر سکتے کہ آپس میں ایک خندقیں کھود رہے ہیں، جی ٹی روڈ کو تباہ برباد کرتی ہے اور مسئلے کا حل نکلے گا. مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ جی ادھر رکیے گا. قاہرہ صاحب، ہم خطرات کی بات کر رہے ہیں، خندقوں کی بات کر رہے ہیں، ٹکراؤ کی بات کر رہے ہیں، لیکن آج بھی نور اللہ قادری صاحب وفاقی وزیر ہیں، وہ باہر ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب بڑے پرسکون ہیں اور وہ ان کو یقین ہے کہ یہ معاملہ ٹل جائے گا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. آپ کے تو اپنے علاقے میں یعنی گجرانوالہ گجرات کوئی دور نہیں ہے کھاریاں سے، کس طرح کا تناؤ وہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر دریائے چناب کے پل پر؟ راجا صاحب، دریائے چناب کے پل پہ بھی جی ٹی روڈ میں خندقیں ہیں اور دریائے جہلم کے کنارے بھی خندقیں ہیں. مجھے تو دونوں طرف سے خندقوں کا شکار ہوں. ٹینشن بہت ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ بہت سارے راستے کھلے ہوئے بھی ہیں اور ان کے لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد اور پنڈی میں لوگ پہنچ رہے ہیں، ان کے انڈیویجولی پہنچ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی ایک ہینڈلنگ پہ ان کی نالائکی اور کمزوری ہے ہی. یہ جو بزدار گورنمنٹ ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کیا ہے. سعد رضوی صاحب کو اگر عدالت نے بیل دی ہے تو کیا امر مانے ہے؟ اگر حکومت کے پاس کوئی سالڈ ریجنس تھی تو یہ عدالت کو کیوں کنوینس نہیں کر پائے؟ کیوں؟ بتائیں آج کو، ہم کو بتائیں کہ ہم نے عدالت کو کہا اور عدالت نے ہماری بات نہیں مانی، اور عدالت کی وجہ سے آج ہمارے لیے یہ مسئلہ بن رہا ہے. بالکل گئے. اگر وہ نہیں کہہ سکتے تو پھر ان کو چھوڑنے کا یا اس کا کوئی طریقہ کار طے کرنا ہوگا نا. آپ کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت جس ٹینشن کی صورتحال میں ہیں ہم، تصادم کا خدشہ ہے. جی راجا صاحب، یہ ایک وقت میں حل ہونے والا معاملہ نہیں ہے. یہ اس گورنمنٹ کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ ان کے سائز سے بڑا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ معاملے ہینڈل نہیں کیے. ہمارے دور میں بھی احتجاج ہوئے تھے. ہم نے تو جا کے مذاکرات کر کے سب لوگوں کو شامل کر کے ان سے مذاکرات کر کے
آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے معاہدے کیے. قاہرہ صاحب، چوری صاحب، گزارش یہ ہے کہ مذاکرات تو یہ کر رہے ہیں نا. دیکھیں نا، اعجاز شاہ صاحب پہلے جاتے تھے، آج کل شیخ رشید جاتے ہیں، نور اللہ قادری جاتے ہیں، آج علماء کو بھی بھیج رہے ہیں ان کے پاس. تو مذاکرات سے تو عمران خان کی حکومت انکاری نہیں ہے نا. نہیں پراچا صاحب، مجھے یہ بتائیے، مذاکرات کرنے آپ گئے، آپ نے کہا ہم ایک طرف آپ باہر آ کے کہتے ہم چھوڑیں گے نہیں، اور یہ کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. اور سب سے خوفناک الزام، کسی تنظیم پہ جب یہ الزام لگ جائے، اور لگانے والی کون ہو؟ حکومت پاکستان، کیبنٹ آف پاکستان، کہ جی یہ ان کو فنڈنگ آتی ہے انڈیا سے. یہ بغیر ثبوت تو بات نہیں ہو سکتی. اگر کسی کو انڈین سے فنڈنگ آتی ہے، اس کے ساتھ کون سے مذاکرات آپ نے کرنے ہیں؟ کس قانون کے تحت آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں، یا آپ نے غلط بیانی کی ہے، اس کی معافی مانگے کون سے؟ پراچا صاحب، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری جماعتیں سر جوڑے، سارے ادارے اکٹھے ہوں. ہم سب کو سوچنا ہوگا. یہ جو اس وقت ہر کوئی اپنی بولیاں بول رہا ہے، اپنے نعرے مار رہا ہے، پاکستان میں 1948 سے لے کے آج تک ہم نے خود اور انٹرنیشنل قوتوں نے ہمارے اندر اور افغانستان کے اندر اس ریجن میں جو مذہب کی بنیاد پہ لڑائی لڑی ہے، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے لڑائیاں لڑی ہیں، اس کی صورتحال بہت خراب کر دی ہے. اب ہمیں بڑے حکمت اور تدبر کی ضرورت ہے، جو اس حکومت کے پاس نہیں ہے. اور ول اکیلے وزیر اعظم کی نہیں چلے گی. آج آپ بڑھ کے لگا رہے ہیں، اندر سے آپ معافی مانگ رہے ہیں. سو سب جماعتیں اکٹھے ہوں، ادارے اکٹھے ہوں، اور بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں کہ پاکستان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم سب ان کی عظمت کے لیے قربان، ہمارے بچے قربان. لیکن کیا میں آج اس حکومت کو بھی کہوں گا کہ کیا یہ کوئی گستاخ رسول ہے؟ کیا کوئی اور جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتی ہے؟ ہم سب کو ان کے جذبات کی قدر ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں. لیکن پراجا صاحب، یہ بات بہرحال طے کرنی ہوگی کہ پاکستان میں ایک آئین ہے، ایک جمہوری نظام سو کالڈ ہی صحیح ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب سیاسی جماعت ہے، آپ لوگوں کے پاس جائیے، لوگوں کو کنوینس کیجیے، لوگوں کو کنوینس کریے. ادھر رکیے گا. اچھی بات آپ نے کی کہ سب جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں. نہیں، آپ لوگوں کو کنوینس کریں کہ جی ہم نے کیا نظام یہاں نافذ کرنا ہے، اس کے لیے الیکشن میں آئیں. اگر آپ کو لوگ ووٹ دے دیتے ہیں تو بسم اللہ، آپ کا حق ہے، آپ وہ نظام یہاں نافذ کر دیجئے. لیکن اگر آپ کو لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ طاقت کے زور پہ اپنی رائے جو ہے آپ جی صحیح ہے. ادھر رکیے گا قاہرہ صاحب، ادھر رکیے گا. علامہ صاحب، آخر علماء کو بھی تو بلایا ہے وزیر اعظم نے، 12 رکنی کمیٹی بھی بنی ہے. قاہرہ صاحب کی بات درست ہے، صاحب بات ہے. محمد زبیر صاحب کی باتیں درست ہیں کہ وسیع تر لوگوں کے ساتھ مشاورت کی جائے، دیگر سیاسی جماعتوں کو انوائٹ کیا جائے، سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کی جائے. ہو سکتا ہے کوئی اچھی قابل عمل ایسی تجویز آ جائے جو حکومت کو بھی قابل قبول ہو، ان کو بھی قابل قبول ہو. ہوا مالا کانڈ کا ایشو ہوا، اے پی سیز ہوئی، جنرل مشرف کے دور میں ہوئی. یہ ہیں ہی خود کو اپنے عقل کل سمجھنے والے. اور یہ شاید علامہ صاحب بڑے زیرک آدمی ہیں، دوست ہیں، ان کی بات بھی شاید نہیں سن رہے، اس لیے کیونکہ یہ تو معاملہ فہم. چلیں علامہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا. علامہ صاحب، وزیر اعظم نہیں مان رہے کیا دوسرے رہنماؤں سے بات کرنے کا، مشورہ کرنے کا؟ راجہ صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو قاہرہ صاحب نے بات کہی ہے نا، میں بحیثیت ایک پاکستانی کے اور ایک دین کے اور ادنا سے طالب علم کے، اس وقت نہ حکومتی منصب کے نہ کچھ، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس آگ میں ہم جا رہے ہیں، میں آپ کے پروگرام میں ممکن ہے یہ بات بڑی بوجھل ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ اس ملک سے اپنی اولاد کو یا اپنے آپ کو لے کے کبھی باہر جاؤں. اللہ نے مجھے بہت عالم اسلام میں عزت آبرو مقام دیا، جہاں مرضی میں جا کے رہ سکتا تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا. لیکن یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو آگ ہے، یہ میرے جیسے شخص کو بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں، ہمارے بچوں کا مستقبل یہاں کیا ہوگا. کہ ایک شخص اٹھے گا، وہ کہے گا کہ تو مسلمان نہیں ہے، دوسرا اٹھے گا، وہ کہے گا تو فلانا ہے، اور تیسرا اسے مار دے گا. خلاص، بات ختم. اور یہ خالی پی ٹی آئی کی یا پیپلز پارٹی کی یا نون کی بات نہیں ہے،
راجہ صاحب ہم جس آگ میں جا رہے ہیں یہ آگ اتنی شدید ہوتی جا رہی ہے. تو آپ تو علامہ صاحب آپ حکومت ہیں، علامہ صاحب آپ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں، آپ حکومت ہیں، حکومت کو تو پھر اقدامات کرنے چاہیے نا. پلیز میری بات سن لیں. میں نے پہلے عرض کیا میں ایک پاکستانی کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، نہ میں اس وقت حکومتی ذمہ دار ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں، نہ میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں. میں تو سب سے یہ بات کہتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ مجھے بتاؤ وہ جو پولیس والے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں وہ کس سے اپنا خون مانگے؟ وہ جو لبیک کا کارکن یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے آتا ہے اور وہ پولیس والوں سے مٹبھیڑ ہوتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، اس کا خون. یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. ہم ایک دوسرے پہ گرائے ڈالیں حکومت کے اپوزیشن کے، حکومت بالکل درست بات ہے، اس پر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے. چلے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر خان صاحب اس کے اوپر دوسری جماعتوں کو نہیں بلاتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر APC بلا لے، اس پر مسلم لیگ نواز APC بلائے. اس پہ سیاست نہ کرو خدا کے لیے. فیصلے کا اختیار تو حکومت کے پاس ہے نا. بہرحال ڈپلوائے کس کو کرنا ہے، کہاں رکھنا ہے کسی کو، وہ تو حکومت کے پاس ہے. میں نے علامہ صاحب سے ایک بات پوچھنی ہے پراچا صاحب. جی پوچھیے. علامہ صاحب سے ایک بات پوچھنی ہے. جی پوچھیے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ دو چیزیں جو ہے نا اس ملک میں بے دریغ استعمال ہوتا ہے. علامہ صاحب اس وقت آپ حکومت میں اس ایشو پر آ کے فواد چودھری پہلے 4-6 دن پہلے تک شیخ رشید اچھی باتیں کرتے تھے اس تنظیم کے بارے میں، اس پارٹی کے بارے میں. پھر فواد چودھری صاحب نے آ کے یہ کہا کہ یہ انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں. دوسرے سینئر منسٹر اسد عمر نے کہا یہ بالکل کنیکشنز ہیں ان کے انڈیا سے. یہ بڑا سیریس چارج ہے. آپ کی حکومت جو ہے بے دریغ استعمال کرتی ہے اس کا، غداری سرٹیفکیٹ کا. پلیز خدا کے لیے بس کر دیں. ہر ایک کو محب وطن سمجھیں. اوپینین ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز علامہ صاحب اگر آپ نے اس ملک کو آگے، آپ بالکل میں آپ کی بات کو 100% سپورٹ کرتا ہوں، لیکن جب آپ کے وزیر اعظم بار پھر دوسرے دن اٹھیں گے اور مذہب کا استعمال کریں گے، مذہب کارڈ کا، ایک نیشنلزم کا کرتے ہیں، ایک مذہب کا کرتے ہیں، اس سے پرابلمز حل نہیں ہوتے ہیں. اس سے اور زیادہ تقویت ملتی ہے ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بات. تو پلیز ایک انڈین کنیکشن کا ہمیں بتا دیں کہ کیا انڈین کنیکشن ہے یا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے زبیر صاحب کہ میں آج کے دن اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اس میں ماں سوائے پیپلز پارٹی کے کوئی جس جماعت سے آپ ہیں، میں عینی شاہد ہوں، عینی شاہد کہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ مجھے اسلامی جمہوری اتحاد کی صدارت دے دیں، اور میں جس دن وزیر اعظم بنوں گا 40 سال پرانی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہم آج کی بات کر رہے ہیں. بھائی انہوں نے بہت بڑی پرائز پے کر دی ہے. 40 سال پرانی باتیں کر کے تو نہیں، ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں. میں پلیز آپ نے بات کی نا تو میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. اگر آپ نے بات کی تو آپ پلیز میری بات بھی سن لیں، اور اگر آپ نے صرف آپ نے ہی بات کرنی ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ بات کر لیں. اس ملک میں مذہب کارڈ کا استعمال جو ہے نا سب سے پہلے اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اسلامی جمہوری اتحاد سے ہوا، ضیاء الحق صاحب کے دور سے شروع ہوا، اور پھر اس کے اندر دیکھتے جائیے بینیفیشری کون ہے مذہب کے استعمال کرنے کا. عمران خان تو بیچارہ آج آیا ہے، آج سے پہلے تک کون مذہب کارڈ استعمال کر کے یہاں تک پہنچے؟ یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں. ہم یہ ایک دن میں یہاں اس آگ میں نہیں پہنچے. ہمیں یہ جو فاصلہ ہے پچھلے 40 سالوں میں جو ہم نے یہ طے کیا ہے یہ سفر، اس میں بہت تلخ حقیقتیں ہیں. اور آج بھی اگر کوئی اور حکومت میں آ جائے گا تو وہ اسی طرح کرے گا. ووٹوں کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، ووٹوں کے لیے ہم گلے لگاتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کے گلے کاٹے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا الیکشن کے اندر ان لوگوں سے اتحاد مسلم لیگ نون نہیں کرتی ہے، پیپلز پارٹی نہیں کرتی ہے، اور جماعتیں نہیں کرتی ہیں؟ علامہ صاحب پاکستان 2000 کے بعد کافی بدل گیا تھا. پلیز انڈرسٹینڈ کریں. زبیر صاحب اور علامہ صاحب سے گزارش ہے، دیکھیں میں چھوٹی سی گزارش کروں. جی قارا صاحب پلیز. علامہ صاحب کی بہت ساری باتوں سے مجھے اتفاق ہے. میں نے تو پہلے گزارش کی 1948 سے لے کے آج تک کی داستان ایسے ہی ہے انفارچونیٹلی. لیکن اگر ماضی کی تاریخ میں ہم جائیں گے تو پھر الجھ جائیں گے
میرا سوال تو سمپل ہے کہ آج ہم جس قضیے میں پھنسے ہوئے ہیں وہ لارجر دین دس سائز ہے. مجھے تو اس ریاست سے بڑا لگ رہا ہے لیکن کم از کم اس حکومت کی کیپیسٹی سے بہت بڑا ہے, اور اس کے لیے ماضی میں ہوا اے پی ایس کا سانحہ ہوا, ساری قوم نے. آپ قائرہ صاحب آپ اس حکومت کی کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں, میں یہاں بریک لیتا ہوں. میں قائرہ صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. قائرہ صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ اس حکومت کی کیپیسٹی کی بات کر رہے تھے. مجھے یاد ہے جب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پہلی جلغار کی تھی اسلام آباد پر, آپ نے جا کے جپھی ڈالی تھی, پھر وہ واپس چلے گئے تھے. وہ ظاہر ہے جپھی کے پیچھے ایک سیاسی وزڈم تھی, ایک مذاکرات کی سکل تھی, آپ نے ان کو کنونس کیا, آپ کی پارٹی نے, آپ کے لیڈرز نے. تو اب کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اب ہم کیوں ڈرے ہوئے ہیں کہ خدا نخواستہ ادھر سے بھی عاشقان رسول کا وہ نعرہ لگاتے ہیں, ادھر والے بھی الحمدللہ مسلمان ہیں, آپس میں ہم لڑیں گے, ہمیں اس لیے نیند نہیں آتی, ہمیں یہی خطرہ ہے. ہمارے پاس تو اچھی ایگزامپل بھی تو موجود ہیں قائرہ صاحب. صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنے دور میں جو کیا, اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ اچھا کام کرا لیا, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی کہ وہ بہتری ہوگی, ہم نے مشاورت کر کے کیا, لیکن ہم نے کوئی خلاف قانون یا آئین کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا. ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ خود معاہدے کرتے رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہو گیا ہو گیا, اب کیا کرنا ہے؟ علامہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی انیشیٹو لے لے, میں اپنی قیادت سے بات کرتا ہوں, میں کروں گا بات کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو انیشیٹو لے لینا چاہیے, لیکن یہ فرمائیے کہ پیپلز پارٹی کی اے پی سی جو ہوگی, جب ہم اکٹھے ہوں گے تو ہم کیا رائے دیں گے؟ ہم رائے دیں گے, حکومت کہے گی ہم یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ایکشن حکومت نے کرتے. وہ تو میں نے بھی کوشچن کیا ہے کہ اختیار تو حکومت کا اسٹیپس لینے کا, بات کو آگے بڑھانے کا, کنسیشن دینے کا. حکومت ہوتا ہے, جی جی, حکومت نے انیشیٹو لینا ہے, انہوں نے فیصلے کرنے ہیں, ہم تو ان کو اپنی رائے دیں گے. جس سے میاں صاحب کے دور میں اے پی سی ہوئی تھی, فیصلے میاں نواز شریف نے کیے تھے. جی جی, ہمارے دور میں ہوئے تھی تو ہم نے فیصلے کیے تھے, لیکن باقی سب نے اس کو اونرشپ دی تھی. آج بھی اس کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی حاضر ہے, آپ حکومت سے بات کر لیں, حکومت انیشیٹو نہیں لیتی, ہم لینے کو تیار ہیں, لیکن یہ کون گارنٹی کرے گا ہمیں کہ وہاں ہونے والے فیصلوں پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ یہ میں پھر کہوں گا, میں پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کرتا, بڑی بدی کی بات ہے, ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اگر ہم چیزوں کو اسی طرح ہینڈل کرتے رہے تو ہم گریجولی مصلحتوں کا شکار ہوتے ہوتے آج یہاں پہنچ گئے. ادھر قائرہ صاحب ادھر رکیے گا, قائرہ صاحب ادھر رکیے گا, یہاں پہنچ چکے. بات ایک آخری جملہ. جی جی, یہ حکومت تحریک یہ جو لبیک ہے, ان کے خلاف جو بھی ایکشن اب لے گی, کل کو اس وتیرے کو یہ سیاسی طور پہ بھی استعمال کرنا چاہیں گے. یہ بہت ہی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ آج کی صورتحال پہ بننے والے فیصلے کل یہ سیاسی طور پہ جو کوئی تحریک چلے, مہنگائی کے خلاف کوئی تحریک چلے, اس کے خلاف اسی طرح کا تشدد استعمال کرنا شروع کر دیں. یہ وائلنس کے, ان کی یہ فاشزم کے شکار ہیں, فاشزم کی پیداوار ہے, لہذا ان کا تشدد ہتھیار ہے, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. ادھر رکیے گا. محمد زبیر صاحب, صرف حکومت پہ ہی سارا مدعا ڈالنا, باقی ادارے بھی تو ہیں. یعنی یہی کالعدم تحریک کے لوگ الیکشن لڑے, ان کے 3 MPs وہاں سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. اس وقت کالعدم نہیں تھے. جی قائرہ صاحب, اس وقت وہ کالعدم نہیں تھے, لیکن ان کے MPs تو بیٹھے ہیں. پھر الیکشن کمیشن کوئی ایکشن لے لیتا. زبیر صاحب, ہماری اعلیٰ عدالتوں نے بھی بڑے بڑے سو موٹو نوٹس لیے ہیں, آپ بھی شکار رہے, پیپلز پارٹی بھی شکار رہی, دوسری جماعتیں بھی شکار رہی, وہ ادارے بھی خاموش ہیں. تو ہر چیز حکومت کے پلڑے میں, ہر چیز حکومت کے سر پہ ڈال دی جائے. پہلی بات یہ ہے کہ فنڈامنٹل کوسچنز ہیں, ہم آج کا ایشو ڈسکس کر رہے ہیں. میں بالکل میری سوئی اٹکی ہوئی ہے ان 2 چیزوں پر. جی جی, یہ غداری کا سرٹیفکیٹ بھی میں مانتا ہوں کہ غداری کا سرٹیفکیٹ بے دریغ استعمال ہوتا تھا, بانٹا جاتا تھا اپوزیشن جماعتوں کے لیے جو بھی حکومت ہوتی تھی, لیکن پاکستان چینج ہو گیا تھا. جی جی, پاکستان فنڈامنٹلی چینج ہو رہا تھا.
اگر آپ 2013 سے 2018 تک کی اگر پی ایم ایل این کا میں ظاہر دفاع کروں گا، آپ بتا دیں کہ ہم مذہب کارڈ کہاں استعمال کر رہے تھے، چینج ہو رہا تھا پاکستان، ہم نے کہاں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے تھے، باوجود اس کے کہ عمران خان نے سول نافرمانی کی، ہم نے تو کبھی انڈیکیشن ہی نہیں۔ اب تو فواد چودھری صاحب ہر تیسرے دن ہر ایک کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ غدار ہے، یہ انڈین کنیکشن، ہر ان کا تو دیکھیں نا، یہ اگر سلوشن ہے۔ اور دوسری بات، قائرہ صاحب نے کہا کہ وہ بلانے کے لیے تیار ہیں، اور گارنٹی کیا ہے؟ پہلے تو گارنٹی قائرہ صاحب یہ مانگے کہ عمران خان آئیں گے اس میں یا نہیں آئیں گے، مطلب وہ آئیں گے نہیں، میں چیلنج کرتا ہوں وہ نہیں آئیں گے۔ اشرفی صاحب سے پوچھ لے، طاہر اشرفی صاحب سے پوچھ لے، علامہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یہ بات۔ علامہ صاحب آپ کی تو حکومت کرائے گی نا۔ علامہ صاحب آپ کی تجویز قائرہ صاحب کو قبول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قیادت سے بات کر کے اے پی سی بلواتا ہوں، آپ گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کی قیادت آئے گی اس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے، راجہ صاحب میرے دونوں بھائی ہیں، اور قائرہ صاحب تو میرے محسن ہیں، بڑے بھائی ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اگر مجھے میری بات پوری کرنی جی پلیز بولیں، آپ بولیں علامہ صاحب، آپ بولیں پلیز۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے جو یہ تجویز دی ہے، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی صف اول کی قیادت کو، پہلے تو یہ تجویز میں عمران خان صاحب کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کوئی بھی یہ آگ جو ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ حکومت یا اپوزیشن یا مولوی یا غیر مولوی، یہ آگ سب کو جلائے گی۔ ہم اس سے گزرے ہیں، ہمیں میرے سے زیادہ اس ملک میں ممکن ہے ان چیزوں سے اس وقت کوئی سینئر اس لیول کا نہ ہو جس نے ان چیزوں سے نمٹا یا اس کو دیکھا ہے۔ ہم 1980 سے آج تک ان کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ اگر فواد چودھری صاحب نے یا اسد عمر صاحب نے یا کسی نے کوئی بات کہی ہے نا، تو میں یہ اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ممکن ہے حالات کی ستم ظریفی ہو، مجبوری ہو، کمزوری ہو کہ کچھ چیزیں نہیں کہہ سکتے۔ وہ فواد چودھری بلنٹ آدمی ہے، کیا جاتا ہے، اس کی سزا بھی بھگتتا ہے اور اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ اس ملک میں سچ کہنا بہت بہت بڑی سزا اس کی دینی پڑتی ہے، لیکن مجبوریاں جو ہیں وہ ہم سب کے آگے آتی ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے اگلے الیکشن میں بھائی یہ 25 لاکھ ان کا ووٹ ہے اور یہ میرے حلقے میں 7,000 ان کا ووٹ ہے، تو یہ ہماری مجبوریاں، ہماری سیاسی جماعتوں کی مجبوریاں ہیں، لیکن یہ مجبوریاں پاکستان سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان جو ہے وہ ہمیں عزیز ہونا چاہیے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں مذاکرات کہتے ہیں، جی مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم مذاکرات یہ کر رہے ہیں بھائی اپنی جگہ واپس جاؤ، سڑکیں خالی کرو۔ ہم کیا ماڈل ٹاؤن کی طرح جو ہے لوگوں کو مار دیں، یا ہم جو ہے گولی چلائیں اور لوگ مرے اس پہ؟ اور وہ مرنے والا کون ہے؟ وہ کوئی بنگلہ دیش کا تو نہیں ہے، وہ افغانستان کا تو نہیں ہے، وہ ابھی کا پاکستانی ہے، ینگ نوجوان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبے کے ساتھ سڑک پہ آیا ہے۔ اس بیچارے کو نہیں پتا کہ آگے پیچھے کیا اس کے ہے، سیاسی مقاصد کیا ہے، باقی چیزیں کیا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، ملک کے اندر تو فرانس کا سفیر ہی نہیں ہے، پاکستان کا سفیر فرانس میں نہیں، فرانس کا سفیر پاکستان میں نہیں۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو بڑا واضح ہے، سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں آپ عمران خان صاحب کو جو مرضی کہے نہیں تو علامہ صاحب ایک منٹ، علامہ صاحب آپ نے کہا فرانس کا سفیر یہاں نہیں ہے، ہمارا سفیر ادھر نہیں ہے، بڑے عرصے سے ہمارا سفیر وہاں نہیں۔ جب یہ بات تحریک لبیک والوں کو نور القادری صاحب اور شیخ رشید بیان کرتے ہیں شیخ صاحب، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں آگے سے؟ بات یہ ہے فراج صاحب، رمضان میں جو مذاکرات ہوئے یہ میری تجویز تھی، قرارداد کے اوپر ڈیڈ لاک تھا۔ میں نے کہا پرائیویٹ ممبر ڈے پہ ایک ممبر قرارداد لے آئے، لیکن اس قرارداد میں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ فرانس کا سفیر نکالا جائے۔ یہ تھا کہ اس صورتحال کو ڈسکس کیا جائے، اور یہ بھی کہا کہ اس قرارداد کو منظور کروانا کوئی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ طے ہو گیا، وہ قرارداد اسمبلی میں آ گئی، اس کے بعد جو ہے معاملہ ختم تھا۔ اب مسئلہ نہیں، دیکھیں نا علامہ صاحب، یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ جو لوگ اس قرارداد کے خلاف کوئی جرت کر سکتا تھا ووٹ دینے کی، کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم کمیٹی میں بیٹھ کے اس کو یس کریں یا نو کریں؟ آپ نے جو فراج صاحب اب بات کی ہے نا، یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے پہ میں کہہ رہا ہوں سر جوڑ کے بیٹھو۔ مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے، مسئلہ زرداری صاحب کا نہیں ہے،
मसला नवाज शरीफ साहब का नहीं है, मसला इस मुल्क के अंदर एक सोच का है। सोच का है, रुकिएगा, एक कमेंट आ रहा है दूसरी साइड से, वो सुन लेते हैं और फिर मेरा प्रोग्राम का क्लोज करने का वक्त है। जी कारा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, राजा साहब, सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, मैं समझता हूं संजीदगी से कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना चाहिए। सब लोगों को इकट्ठे बैठ के एक फैसला करना चाहिए कि जिसने जो कानून लेके आना है, जो अपना नुक्ता नजर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चौधरी कमरुज़्ज़मान कारा साहब, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब, आपने वक्त दिया। अल्लामा ताहिर अशरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप ट्रैवल कर रहे थे। नादरीन, बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने बाकायदा तौर पर मामले खुसूसी होने के बावजूद उन्होंने दुरुस्त निशानदेही की है। और इसी तरह कायरा साहब और मोहम्मद जुबैर साहब दुरुस्त बात कर रहे हैं कि सबको मिलकर बैठना चाहिए, सबको मुशावरत करनी चाहिए कि आज की बात नहीं है, ये 6ठी दफा यानी 6वीं बार उनका ये मार्च है, 5 बार पहले हो चुका है। कम से कम ख्याल किया जाना चाहिए कि इसका कोई ना कोई मुस्तकिल तौर पर हल हो। ये वक्ती तौर पर ये शॉर्ट स्टेप्स जो हैं ये मसले का हल नहीं है, लिहाजा मुशावरत बेहतर तरीका है। इससे कम सब सेटिस्फाइड होंगे और सब अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो कम से कम ये तो होगा कि कोई कह नहीं सकेगा कि कल के हमसे नहीं पूछा गया। सबकी जिम्मेदारी भी है और सबका फर्ज भी है। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।